أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ترانہ وحدت پیش کر رہی ہوں. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. تمہیں دشمن بھلا کیا زیر کرتا، تمہیں باطل تفرقے نے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان. شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی. شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی. پھر ایک صف میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. فلسطین شام و عراق اور ایران، فلسطین شام و عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمان. کہیں جائے امام ملتی نہیں کیوں، مسلمانوں ذرا سوچو دوبارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرے پھر آؤ تقلید خمینی،
बने हम पैरवे आरिफ हुसैनी, करे फिर आओ तकलीदे खुबैनी, बने हम पैरवे आरिफ हुसैनी, लहू की धार से फिर मोड़ डाले, चलो बढ़ते हुए तोफा का धारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ अजमाइन, वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही व हबीबिही व सफ़ीही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज 6 रमज़ानुल मुबारक और इस सिलसिला दरूस का जिसका उन्वान बहार बंदगी और तौबा है, हमारा 6ठा दर्स है। हम इसमें तौबा से मुताल्लिक और इस माह की बरकतों से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह की जानिब से ये महीना, ये बरकतें, ये रहमतें खुदा ने जो हमें हमारी हयात में एक मरतबा और अता की हैं। ये महीना जो कुरान फहमी का महीना है, कुरान को समझने का महीना है, कुरान में तदब्बुर करने का महीना है, कुरान को दर्क करने का महीना है, इसको समझने का महीना है। हम लोग कुरान से दूर है, जो हम बार बार गुनाह करते हैं या मासियत का शिकार होते हैं या तौबा की जानिब हम में से ज़्यादातर नहीं आते, उसकी एक वजह कुरान को न समझना है, कुरान को दर्क नहीं करना हमारी एक अहम वजह। हम लोग बहुत दूर हैं कुरान से, हम वो हक़ के कुरान जो हकीकत में है वो अदा नहीं करते। कल बयान हुआ आपके दरमियान में कि हम रमज़ान में ये समझते हैं कि कुरान बस पढ़ना है, ख़त्म करना है किसी तरीके से, उसको समझने की तौफीक हमें नसीब नहीं होती। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि कुरान फहमी के लिए जे नज़ूल कुरान का महीना सबसे बेहतरीन महीना है। हमें कुरान को समझना है। इतने बड़े बड़े हमने कारी देखे हैं, क़िरत कर रहे होते हैं, और बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले भी सुना था कि 3 मिनट में एक सिपारा ख़त्म करने का किसी ने रिकॉर्ड कायम किया, और इतने मिनट में मतलब एक दौड़ है, एक मुकाबला है। उसका नतीजा क्या है ये नहीं पता, बस हम अरबी पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता कि इसका मानी, इसका मफ़हूम क्या है, ये दे क्या रहा है, इसके अंदर हिदायत कितनी है। और ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ना समझी है, ना फहमी है। हम लोगों को, मैं खसूसियत से, हम अपने माशरे के खसूसियत से, हम जो शिया हमारा जो माशरा है, मतलब जो हम जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जो शिया तबका है, खसूसियत से शिया मुसलमान, इनके अंदर तो कुरान का सूझ समझ, सूझबूझ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है खुदा ने कि हमें इस कुरान को समझाने वाले सबसे ज़्यादा हमें अता किए हैं। परवरदिगार आलम की जानिब से हमें ये हस्तियाँ अता हुई हैं, हमें तो इसकी समझ बूझ ज़्यादा होनी चाहिए। बाज़ औक़ात अभी चंद दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक क्लिप आया, जिसमें मैंने देखा कि एक आलिम तो नहीं थे, खैर आलिम ना आलिम कहना चाहिए, आलिम नहीं थे वो, तो उन्होंने मतलब सर पे कपड़ा सा लिया हुआ था, वो मिंबर पर बैठे हुए थे, लोग सामने, कोई उनका पुराना शायद कोई क्लिप था, और उन्होंने कुरान की सूरह बकरा की कोई एक आयत लेकर उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा, थोड़ा सा नहीं, पूरी एक आयत में से एक आखिरी हिस्सा ज़रा सा लेके और अपने मतलब का जो मतलब वो बयान करना चाह रहे थे फिसाद से मुतल्लिक, और उन्होंने आराम से बयान किया, और वाह दाद, और लोग नारे लगा रहे हैं और दाद मिल रही है उनको, और सुभान अल्लाह कहा जा रहा है। उसी वक्त मैंने वो जब आयत कुरान की वो खोल के देखी तो मैं हैरान थी कि वो तर्जमे में वो कुछ नहीं था। यकीन जान लीजिए कि वो कोई एक ऐसी बात, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जो उन्होंने वो तर्जमा जो उस आयत का किया था। तो बड़ी हैरत होती है कि, और अवाम 100 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, 500 हैं, जितना भी वो सामने मजमा है, वो सब दाद दे रहा है, सुभान अल्लाह कर रहा है, नारा लगा रहा है। क्यों है ये हठधर्मी है पढ़ने वाले की भी, कि उसने गलत पढ़ दिया और खूब उसके क्यों, और
क्यों पढ़ रहा है वो? इसलिए कि उसको मालूम है कि जो मेरे सामी हैं, मेरे सुनने वाले हैं, इनका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका कुरान से कोई रब्त ही नहीं है। इनको यही नहीं पता कि मैं जो भी पढ़ जाऊं, इन्होंने सिर्फ दाद देनी है, इनको सिर्फ नारे चाहिए, इनको सिर्फ दाद। वो ये कम अकली है, कम फहमी है। मुझे हैरत होती है, ताज्जुब भी होता है। वो जब मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि हम तो वो लोग हैं जिनके पास कुरान सामित भी है, कुरान नातिक भी है। हमें तो ये नेमत उज़्मा मिली हुई है, सामित और नातिक दोनों होते हुए हम इतने दूर कुरान से। जो समझ नहीं आता, ज़ाते अली मौजूद है हमारे पास, मौलाए कायनात की के खुतबात मौजूद हैं, कुतुब मौजूद हैं, उनसे तालीम हासिल करने वाले उलमा हमारे पास मौजूद हैं, उनकी तालीमात से तालीमात को हासिल करने वाले हमारे पास मौजूद हैं, और हम इस कदर कुरान से दूर हैं। क्या हो, हमारी अक़ूल को क्या हो गया है? हम किस जगह खड़े हैं? हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? खुदा ने तो इतने खूबसूरत तरीके से बार बार कुरान की तरफ दावत दी है, बार बार कुरान की तरफ बुलाया है। कभी सवाब का कहकर बुलाया, जैसे कुरान पढ़ने का सवाब है, कुरान को देखने का, कुरान पर निगाह करने का सवाब है। इस हद तक है। क्यों है सवाब? इसलिए कि खुदा ने कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी, परवरदिगार आलम ने कहीं आपकी और मेरे लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। यानी एक जाहिल इंसान है और उसके सामने कुरान को खोला जाए, हुक्म खुदा इसे पढ़ो, खुदा का हुक्म आए अगर कि तुम इसे पढ़ो, तो वो कहेगा भाई मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, मुझे तो नहीं मालूम। तो तुम्हें कान दिए हैं, समात दी है, सुनो उसको। अगर नहीं, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम सुन तो सकते हो। और अगर वो कहे कि मैं सुन भी नहीं सकता हूँ, तो फिर उसको देखो, उसको देखने का भी अज्र है, उसको देखने का भी सवाब है। यानी कुरान से करीब लाने के लिए, कुरान की कुर्बत के लिए परवरदिगार आलम बेइंतहा मवाक़े आपको अता कर रहा है, बेइंतहा अजर बयान कर रहा है। और ये अजर किस लिए है? आपकी रग़बत के लिए। हमारा तरीका क्या है? हमारा, हम नाबालिग बच्चों की तरह हैं। हमारा जो तरीका हयात है ये नाबालिग बच्चों जैसा है। हम बालिगीन का भी, हम जो बालिग हैं उनका भी तरीका जो है वो, अव्वल तो हमारे अमूमन उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि हमें ज़्यादातर 90 साल तक बालिग ही नहीं होते हैं, वो अपने आप को नाबालिग ही समझते हैं। कोई चीज़, कोई अमल, कोई वाजिबात उनके ऊपर वो समझते हैं हम पर वाजिब हुआ ही नहीं है। तो हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, हमारा जो अंदाज है वो है नाबालिग बच्चों जैसा। हमें फला चीज़ के बदले में सवाब चाहिए, नमाज के बदले में सवाब, नमाज के बदले में जन्नत, रोजे के बदले में सवाब, रोजे के बदले में जन्नत। जन्नत मिलेगी तो रोजा रखेंगे, जन्नत मिलेगी तो नमाज पढ़ेंगे। इसके क्योंकि हम में से कभी हम अपना अगर मुहासबा करें, अपने अपने वजूद पे देखें, अपने ऊपर निगाह करें, तो हकीकतन ऐसा है कि हम नमाज को, इस वाजिब को इसलिए तर्क नहीं करते कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो इसका अजाब है। यानी एक वाजिब को, और वाजिब की तारीफ भी यही है कि अगर उसको आप तर्क करेंगे तो अजाब इलाही है। हम अजाब के खौफ से और सवाब की मोहब्बत में वो अमल अंजाम देते हैं। ये हम लोग हैं, ये हकीकत है। यदि एक नाबालिग बच्चों की तरह जिसे टॉफी की लालच दी जाए तो वो काम अंजाम देगा। बच्चा दूध नहीं पीता है, माँ उसको लालच देती है कि मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें वो दूंगी, तो वो दूध पी लेता है। बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ लालच देती है कि तुम पढ़ना है, तुम्हें मैं टॉफी दूंगी, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो तुम ये काम सर अंजाम दो, ये पढ़ाई करो। हमारा अंदाज भी वैसा है, जबकि खुदा ने ये सवाब तो रग़बत के लिए रखा था। इसकी हकीकत और थी, इसको दर्क करना था, इसको समझना था। हमने उसको समझा नहीं, हम सवाब के पीछे चले गए। जबकि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का फरमाना है कि ए परवरदिगार, मैंने ना तो मैं जहन्नुम के खौफ से और ना जन्नत की लालच में तेरी इबादत करता हूँ। मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच है या मुझे जहन्नुम का खौफ है, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत है। मैंने तुझे इबादत के लायक पाया तो मैं तेरी इबादत करता हूँ। ये तो हमारे इमाम ये फरमा रहे हैं, मौला कायनात ये फरमा रहे हैं। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? जो इबादत नहीं करता वो खुद को क्या समझता है, या उसकी निगाह में खुदा क्या है? नाफहमी, कमकली, लाशऊरी, या इस तरफ तवज्जो न होना, ये सब कुछ हकीकत है। हम तवज्जो नहीं करते। मौला अली का ये फरमाना ये बता रहा है कि मैं अब्द नेमत नहीं हूँ, नेमतों का बंदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं अब्द खुदा हूँ, अब्द नेमत नहीं हूँ। हम क्या हैं? हम सब अब्द नेमत हैं। हमें नेमतें चाहिए, हमें हर शय के बदले में उसका अजर चाहिए, हमें हर चीज़ के बदले में उसका सवाब चाहिए। हमें जिस तरह हमें ये पता है कि रोज़े के बदले में जन्नत है, इस सब्र के बदले में जन्नत है। अगर हमें ये ऐलान कर दिया जाए हम में कि
آپ لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ واجبات ادا کریں یا نہ کریں، جنت آپ کی ہی ہے، کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں، ہے نا، جو خود کو مومن کہتے ہیں، تو جن کو یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں اور جنت انہی ہی کے لیے بنائی گئی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، تو اسی طرح ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، انہیں یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ باقی کوئی کام انجام نہیں دیتے، کوئی عمل انجام نہیں دیتے، کیونکہ انہیں یقین ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کو یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں اور آپ کو جنت مل جائے گی، تو انسان نہیں، واقعی انجام نہیں دے گا، کیونکہ ہم عبد نعمت ہیں، ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں ہم اجر کے، اس کا اجر چاہتے ہیں، ہم اس کا صلہ چاہتے ہیں، ہم اس کا ثواب چاہتے ہیں۔ ہم تدبر نہیں کرتے کہ کسی عبادت کا جو اتنا اجر رکھا ہے، کسی عبادت کی طرف جو خدا اتنا بلا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح زیادہ تر روایات میں ملتا ہے، تقریباً تمام اماموں کا فرمان ہے کربلا کی طرف بلایا گئے، رسول خدا کا بھی فرمان ہے، مولا کائنات کا بھی فرمان ہے، یعنی بار بار وہ کربلا ضرور آؤ، کربلا ایک مرتبہ زیارت ضرور کرو، روزہ حسین کی زیارت ضرور کرو، کربلا ضرور جاؤ، کربلا یعنی یہاں تک کہا رسول کے حجوں کا ثواب کہہ دیا گیا، رسول کے عمروں کا ثواب کہہ دیا گیا، اجر اتنا اجر کہا گیا کہ جو زیارت کر کے آئے گا وہ اس طرح پاکیزہ ہے جیسے ماں کے شکم سے بچہ جیسے مولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بالکل، یعنی اتنا اجر اتنا ثواب کر کے، اتنا عطا کر کے پھر انسان وہاں پر جاتا ہے۔ تو اگر وہ یہی سوچ کر جا رہا ہے کہ رسول کے 90 حج کا ثواب ہے، 90 عمروں کا ثواب ہے، یا اتنے سے اتنے ہمیں اجر یا ثواب مل رہا ہے، گویا کہ وہ اس لالچ میں جا رہا ہے، جبکہ کربلا بلانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہاں پر اس مقام کو جو بار بار سب تاکید کر رہے ہیں، سب ہستیاں، سب امام، سب رہبر، سب رہنما جو تاکید کر رہے ہیں کربلا بلانے کی، سوچئے کہ بار بار تاکید ہے، یعنی اس کا حاصل کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، تدبر کرنے کی بات ہے، تفکر کی بات ہے، غور کرنا ہے کہ اتنے آئمہ بار بار کربلا کیوں بلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو قرآن کو پڑھنے کا، قرآن فہمی کا جو بار بار پروردگار عالم کرے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو متقین کی کتاب ہے، جو مومنین کے لیے ہدایت ہے، جو تمہارے لیے، اس میں کچھ تو ہے جس کا اتنا اجر، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کے اوپر، جس کو ہاتھوں میں اٹھانا ثواب، یعنی کوئی بات تو ہے، تدبر کرنے کی بات ہے کیا کہ قرآن کی آیتوں میں، امام کا فرمانا بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں خزانے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں خزانے ہیں، یعنی قرآن کی ایک ایک آیت خزانہ ہے، یہ موتی، جواہرات اور ہیرے جیسی نعمتیں، ہیرے جیسی خاصیتیں اپنی وجود میں رکھتی ہیں، یہ آیتیں، یہ خزانوں کی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور خزانہ یعنی یہ قرآن ایک ایسا صندوق ہے جو خزانوں سے لبریز ہے، جو خزانوں سے بھرا ہوا ہے، قیمتی جواہرات، قیمتی موتی ہیں اس کے اندر، اس کو پانے کی جستجو کرنی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، اس خزانے کا حاصل ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس یہ تمام یہ خزانہ موجود ہو جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، خزانہ موجود ہو لیکن اس کی چابی نہ ہو، وہ چابی کھو دے یا اس کی چابی کی طرف توجہ نہ کرے یا اس کی چابی نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ، اس خزانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ قرآن، یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ خزانہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ نعمت ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ لبریز نعمت خدا سے، یہ لبریز خزانے سے، یہ لبریز ہدایت سے لبریز یہ خزانہ، یہ صندوق ہمارے سب کے گھروں میں اونچی جگہوں پر رکھا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن اس کو کھول کر تدبر کی، توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ کسی بھی چیز کے لیے جب تک آمادہ نہ ہو جائے، جب تک اس پر تدبر نہ کریں، ہم کبھی اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے بغیر آمادگی کے، جس طرح رسول کی احادیث بھی بہت سی موجود ہیں کہ سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ انتظار ہے غیبت کبریٰ میں۔ یہ انتظار جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں بس انتظار کرو اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے انتظار ہی انتظار ہے اور ہماری نظروں میں اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ انتظار کیا ہے؟ یہ انتظار، یہ تیاری کا زمانہ ہے، انتظار یہ آمادگی کا زمانہ ہے، انتظار یہ تدبر کا زمانہ ہے۔ غیر آمادہ معاشرے میں جب بھی خدا کی کوئی نعمت آتی ہے یا جب بھی خدا کا کوئی رہبر یا رہنما آتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
ہم غیر آمادہ لوگ ہیں، ہمیں قرآن آیا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ہم اس سے کوئی مستفید نہیں ہو رہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی ہدایت نہیں لے رہے ہیں۔ غیر آمادہ معاشرہ، جس طریقے سے انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے، بنی اسرائیل آمادہ نہیں تھے، انبیاء کو ضائع کیا، ان سے اپنی حاجات لیتے تھے، دعائیں قبول کرواتے تھے، لیکن انبیاء سے فائدہ مستفید نہیں ہوتے تھے، انبیاء سے ہدایت نہیں لیتے تھے، جس لیے پروردگار عالم نے ان کو ان کے درمیان میں بھیجا تھا یا ان کے درمیان میں اتارا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے امام علی مولا کائنات جب جن لوگوں میں بھیجے گئے، جس معاشرے میں بھیجے گئے، وہ معاشرہ اس قابل نہیں تھا، آمادہ نہیں تھے وہ لوگ امامت کے لیے، کیونکہ آمادہ نہیں تھے، امامت کو ضائع کر دیا، مولا علی کو درک نہیں کیا، مولا علی کو سمجھے نہیں۔ 25 سال تک مولا کائنات روتے رہے، 25 سال تک جو امام جس کا سینہ لبریز تھا علم سے، جس کا وجود علم سے لبریز تھا، وہ 25 سال تک خاموش رہا، تب سے کچھ نہیں بولا۔ جو کنویں میں منہ ڈال ڈال کے رویا کرتا تھا، وہ امام اس ملت میں، اس معاشرے میں بھیجا گیا، انہوں نے قدر نہیں کی، سمجھا نہیں، آگہی نہیں، معاشرے میں شعور نہیں تھا، قدر نہیں کی امام علی کی۔ بالکل ایسے ہی ہوا، باقی ائمہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کوفے والوں نے بلا رہے ہیں، الاجل الاجل آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آئیے اب ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے پاس آئیے، اور جب امام آنے کے لیے آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، تو ساتھ چھوڑ دیا امام کا، کیونکہ آمادہ نہیں تھے۔ معاشرے کا آمادہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اتنے زیادہ علماء جو مسلسل اپنی زندگی کہ تمام تر زندگی اپنی اس میں ہی صرف کر دیتے ہیں، مسلسل لوگوں کی ہدایت میں صرف کر رہے ہیں، جو مسلسل، بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا ہم و غم یہی ہے، جو درد دین رکھتے ہیں، وہ علماء جو درد دین رکھتے ہیں، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی جیسے علماء جو درد دین رکھتے ہیں، جو اس علم کے مقام تک، اس منزلت تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو اتنا وقت دیتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے لیکچرز دے رہے ہیں، جو اس قدر بلا رہے ہیں، جو تدبر قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جو اس قدر ہدایت کا مسلسل سامان کر رہے ہیں، مسلسل ایک کے بعد دوسرے درس کے سلسلے کو رکھتے ہیں، قرآن سے متعلق رکھتے ہیں، اماموں سے متعلق رکھتے ہیں، ائمہ کی حیات سے متعلق رکھتے ہیں، ان کی ولادتوں، ان کی شہادتوں کے ایام میں ان کی سیرتوں سے متعلق رکھتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے کہ آپ اور ہم جیسے لوگ، یہ معاشرہ جو غیبت کبریٰ میں اس وقت زندگی بسر کر رہا ہے، یہ معاشرہ سمجھے امامت کو، آمادہ ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی معاشرہ تربیت کے بغیر بھی، کوئی بھی امام کسی بھی معاشرے میں آ جائے تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ قرآن ہمارے درمیان میں ہے۔ یہ قرآن ایک غیر آمادہ معاشرے میں ہے، یہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں غیر تربیت ہے، بس ختم کرنا ہے، پڑھنا ہے، مردوں کو بخش پانے کے لیے، مردوں پہ پڑھنے کے لیے۔ جس نے کبھی زندگی میں اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا، وہ مرنے کے بعد اس کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ معاشرہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ تربیت بہت اہم پہلو ہے۔ جب تک کسی معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی، تب تک وہ معاشرہ، اس معاشرے میں کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ عموماً لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام اس طرح نہیں پھیلتا۔ ایک انقلاب برپا ہونے سے پہلے تربیت ضرور۔ رسول جب آئے تھے، رسول نے سب سے پہلے معاشرے کی اپنی وجود کے ذریعے سے، رسول اکرم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے پہلے اصلاح جو معاشرے کی ہے، تو سب سے پہلے اپنی سیرت کے ذریعے سے تربیت بھی کی ہے۔ یہ سب واجبات، یہ تمام چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ پہلے اس معاشرے کی تربیت یافتہ معاشرہ ہوتا ہے تو انقلابی اسلام برپا ہو سکتا ہے۔ پہلے معاشرے کو تربیت کی ضرورت، امام عصر کے ظہور سے پہلے تربیت ضروری ہے۔ یہ زمانہ انتظار کا، آمادگی کا، تیاری کا، یہ اس کا زمانہ ہے جو ہم بالکل لعب اور لہب میں ضائع کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں ہم مستقل؟ میں پہلے دن کے درس سے مسلسل یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، ہم غور کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں، ہماری پوری توجہ جو ہے قرأت کے اوپر ہوتی ہے، ہماری پوری توجہ صرف اس کے اوپر ہوتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ آگاہ رہو جس قرآن میں تدبر نہ ہو، جس قرأت میں، امام کا فرمانا ہے کہ آگاہ رہو جس قرأت میں تدبر نہ ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی ہم جو اتنی قرأتیں کر رہے ہوتے ہیں، مردے کو بخشوا رہے ہوتے ہیں، مردے کو پڑھوا رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس پہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، پہنچانا بھی چاہیے، کہ یہی چیزیں ہیں جو مردے تک پہنچتی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں تو پڑھنے والے ویسے بھی، مطلب اگر کوئی نہ آئے یا کم ہے
تو مدرسوں سے بلا لیے جاتے ہیں, مدرسے والے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. اور آپ نے وہ سلسلہ ضرور اس پر غور کیا ہوگا کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. 2 سے 3 منٹ 4 منٹ میں پورا آپ کو ایک سپارہ لا کے آپ کو پکڑا دیتے ہیں کہ سب نے مل کر 3 سے 4 منٹ میں پورا قرآن پڑھ دیا, اور اس کے بعد دعائے خیر ہو رہی ہوتی ہے, مردے کو آپ بخشوا رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد محترم بہت خوبصورت, انہوں نے آداب فہم قرآن کتاب میں بہت خوبصورت یہ جملہ بیان فرماتے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جس انداز سے وہ لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ پڑھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ مردے کو بخشوایا جاتا ہے, اگر یہ مردے تک پہنچ جائے تو مردہ تڑپ جائے, جس انداز سے مردے تک یہ قرآن پہنچتا ہے. لیکن یہ تو حکمت پروردگار عالم ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جو باقی سب کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے وہ مردے تک پہنچتا نہیں ہے, صرف قرآن پہنچتا ہے. اگر وہ سب کچھ پہنچے تو واقعی حقیقت ہے کہ مردہ تڑپ جائے. ہم بس رٹے کے اوپر چل رہے ہیں, بس احسال کرنا ہے. سب احسال, اگر ثواب ہی آپ نے احسال کرنا ہے اور اس طرح سے احسال کرنا ہے کہ جو حق ہے اس کا, تو اس کا طریقہ ایک استاد محترم فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو بلائیے, کسی عالم کو, کسی قرآن کے تدبر والے کو, کسی سمجھنے والے کو, قرآن کو جو تفسیر جانتا ہو, جو قرآن جانتا ہو. آپ اس پورے مدرسے سے سارے بچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس ایک شخص کو بلائیے, اس عالم کو بلائیے, ایک فاتحہ اس سے کہیے کہ وہ پڑھے اور اس فاتحہ کی تفسیر بیان کرے. وہ فاتحہ پڑھ کر اس کی جب وہ تفسیر بیان کرے گا, اس کا ثواب جو کچھ اس سے حاصل ہوگا, جو تدبر اس سے آپ حاصل کریں گے, جو کچھ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں گے, وہ مردے کے لیے بھی اجر ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. فقط ایک فاتحہ, فقط ایک چیز. لیکن ہم جو بس رٹا سسٹم میں, کیونکہ ہمارا تعلیمی نصاب بھی رٹا ہے, تو ہم رٹے سسٹم پہ ہی, رٹے کے سلسلے پہ ہی چلتے ہیں. اسی سسٹم میں ہمارا تسلسل سے ہم چلتے ہیں. ہم تدبر کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہے, اس طرف کیوں نہیں آتے جہاں پر قرآن بار بار ہمیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے, قرآن بار بار ہمیں توبہ کی جانب بلا رہا ہے, ہمیں ترغیب کر رہا ہے, ہمیں اپنی جانب بلا رہا ہے, ہدایت کی جانب بلا رہا ہے. کیونکہ ہم شقی القلب ہو چکے ہیں, یہ حقیقتاً ہم یہ دل شقی ہو چکے ہیں, یہ دل سخت ہو چکے ہیں ہم. اور ہوئے کیوں ہیں, ہم دنیا کے مشغلوں میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. قرآن کا فرمانا ہے, قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ کچھ سخت. قرآن میں یعنی اس پتھر سے زیادہ سخت کہا ہے ہمارے دلوں کو, کیونکہ پتھر کے بارے میں بھی 3 یا 4 شبیہ ہیں, پتھر کی 3 یا 4 کیفیتیں قرآن نے بیان کی ہیں. اور ان پتھر کی کیفیتوں میں کیا ہے کہ پتھر کے وہ مرحلے کہ وہ پتھر ہی ہے جس سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پتھر ہی ہے کہ جس سے پانی نکلتا ہے, پتھر ہی ہے جس سے نہر جاری ہو سکتی ہے, وہ پتھر ہے کہ جو خشیت الہی سے گر جاتا ہے. پتھر بعض اوقات خشیت الہی سے گر بھی جاتا ہے, لیکن ہمارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. جبھی کسی ہدایت کا ہم پر اثر نہیں ہوتا, کسی ہادی کی کسی بات کا ہم پر اثر نہیں ہوتا, کسی راہبر و کسی رہنما کی ہمارے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ مجلسوں میں کوئی ہدایت کی یا کسی درس میں کسی ہدایت کی بات کرنے کی آپ جہاں جسارت بھی کر لیں تو لوگ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس ہم نے یہ نہیں سننا, ہمیں سب پتا ہے, ہمیں دین پتا ہے. اس لیے نہ سننا پسند کرتے ہیں, نہ عمل کرنا. جو نہ سنے جان لیجئے کہ وہ شقی القلب ہو چکا ہے, شقاوت آ گئی ہے, دل سخت ہو گیا ہے. اور ایسے دل پر پھر نہ کتاب الہی کا اثر ہوتا ہے, نہ امام الہی کا اثر ہوتا ہے, پھر اس پر کسی شے کا اثر نہیں ہوتا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں, لیکن قرآن کی میں کسی ایک آیت پر ایسے تدبر کرتے ہیں, ایسے غور کرتے ہیں, ایسے فکر کرتے ہیں کہ وہ آیت دل میں ایسے اترتی ہے کہ بس پھر انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ایک آیت وجود میں انقلاب برپا کر سکتی ہے اگر انسان قرآن کو سمجھے. بلکہ ایک امام کے زمانے کا, غالباً جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید چھٹے امام کے زمانے کا یا کسی اور امام کے, اس وقت یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک امام کے, ان معصومین میں سے ایک امام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت شقی تھا اور زانی تھا وہ شخص. کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوٹ مار کرتا تھا, لٹیرا بھی تھا اور لوگوں کو لوٹتا تھا, ان کی ناموس کی بے حرمتی کیا کرتا تھا, اور
لڑکیوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا اس کا شیوا تھا، اس کا پیشہ تھا. یعنی کہ ایک زانی انسان تھا، زنا کرتا تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا. یہ بہت گناہ تھے اس کے، بہت گناہوں کا مرتکب ہو چکا تھا، بہت بڑا معصیت خوار تھا وہ شخص. اور ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو پانی بھر رہی تھی، تو وہ وہاں پر پہنچا. اس نے دیکھا کہ لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اس نے اس لڑکی کے پاس آ کر کہا کہ اپنے ماں باپ کو جا کر بتا دینا کہ میں رات کو آؤں گا اور رات کو آ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا. وہ لڑکی بہت خوفزدہ ہوئی، اپنے گھر پہنچی اور جا کر اس نے اپنے ماں باپ سے بتایا کہ ایک شخص، وہی جو لٹیرا مشہور ہے، وہ ڈاکو ہے، اس نے آ کر کہا ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنے ماں باپ کو بتا دینا کہ تمہیں تیار کر کے رکھیں. اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا تھا کہ کیونکہ ظالم و جابر تھا، لٹیرا تھا، زانی تھا، اور وہ لوگ مجبور تھے، غریب تھے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، بے بس تھے. اب وہ رات کو منتظر تھے کہ وہ شخص آئے گا، اور وہ شخص بھی مکمل تیاری کے ساتھ پہنچا. اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب وہ شخص دیوار کو پھلانگ کر ایک دیوار پر چڑھا، جب اس پھلانگ کر اس لڑکی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک دیوار پر چڑھا، پھلانگنے کے لیے اس دیوار کے اوپر جب وہ چڑھا، تو اس نے امام کی زبان سے سنا. یعنی ایک معصوم ہستی یا ایک ہستی جو اس نے سنا، تو ایک ہستی تلاوت قرآن کر رہی تھی، اور اس وقت وہ قرآن کی اس آیت پر موجود تھے جو پروردگار عالم کی جانب سے آیت تھی کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے لیے ان کے دل جھک جائیں اور خاشع ہو جائیں، یاد خدا سے نرم ہو جائیں، خدا کی جانب سے نازل ہونے والے اس برحق قرآن کی پرواہ کریں. جب اس نے یہ جملہ سنا نا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دل خاشع ہو جائیں، یہ دل نرم ہو جائیں، ان کے دل جھک جائیں. ابھی وہ دیوار پر تھا جب اس نے، کیونکہ جملہ ایک جو زبان تھی وہ لسان عبودیت کی زبان تھی، لسان بندگی تھی، امام کی زبان سے جملہ سنا تھا، اور پھر قرآن کا ایک آیت اس کے دل میں ایسی اتری کہ جیسے اس نے سنا، اس نے کہا کیوں نہیں، کیسے ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، دل خاشع ہو سکتا ہے، دل جھک سکتا ہے، دل نرم ہو سکتا ہے. وہ دیوار سے اترا، وہ شخص نظر نہیں آیا، بہت عرصے تک وہ لوگوں کو نظر نہیں آیا. اور بہت لمبے عرصے کے بعد، کیونکہ وہ بالکل چھپ چکا تھا، چلا گیا تھا، تو وہ جب وہ واپس آیا تو وہ بہت عبادت گزار شخص بن کے واپس آیا، تائب، ایک توبہ کرنے، توابین میں شامل ہوا. اور پھر اس نے اپنے وجود کے اندر وہ انقلاب برپا کیا. کیا کیا؟ فہمی قرآن کی ایک آیت کو سمجھ گیا. وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ جو آیت اس وقت بیان ہو رہی ہے یہ میرے لیے ہے، یہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، قرآن مجھ سے مخاطب ہے. اگر میرا خدا مجھ سے مخاطب ہے تو میں اپنے خدا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ خاشع ہو سکتا ہے، یہ جھک سکتا ہے اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے حضور، یہ جھک سکتا ہے، یہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اتنے بڑے زانی شخص نے اپنے خدا کے آگے جب اپنی توبہ کو پیش کیا، خدا نے اس کی توبہ کو قبول کیا. عزیزاً، یہ مہینہ برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، فہم قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا، اس کو درک کرنے کا. کوئی ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے گویا کہ وہ آیت ہم پہ نازل ہو گئی ہے، کہ اس نزول آیات کا مہینہ ہے، اس نزول قرآن کا مہینہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں تیری رحمتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کو سمجھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اگر ہمیں ہدایت دے سکے، ہم اسے درک کر سکے، تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے. جن کے دل خاشع ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے. جن کے دل میں قساوت آ گئی ہے ان کے دل خاشع ہو جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل جھک جائیں پروردگار عالم کے آگے. پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو اپنے آگے جھکا دے، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے تمام مراجع وزام، خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنائی، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی، قائد مقامت حسن نصر اللہ کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھ، اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.